बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम आपको हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम के बारे में बताएंगे। तारीख़ में जिन अज़ीमुल मर्तबत और सालेह हुक्मा का जिक्र हुआ है, उनमें से एक हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम है। आपका इसमें मुबारक कुरान में 2 बार जिक्र हुआ है और कुरान का सूरा नंबर 31 भी उन्हीं के नाम से मौसूम है। हज़रत लुक़मान के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं हक बात कहता हूँ कि लुक़मान पैगंबर नहीं थे, लेकिन ऐसे बंदे थे जो बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करते थे। वो यकीन और ईमान के बुलंद दर्जे पर फाइज थे। वो अल्लाह को दोस्त रखते थे और अल्लाह ताला भी उन्हें दोस्त रखता था और अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत जैसी नेमत से नवाजा था। हज़रत लुक़मान उन अफराद में से थे जिन्होंने तवील उम्रें पाई। आपकी उम्र के बारे में 200 से 560 और 1000 से 3500 साल तक लिखा गया है। आपका सिलसिला नसब यूं बयान किया जाता है, लुक़मान बिन अनका बिन मुज़ैद बिन सारून। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब अबुल असवद था। बाद उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भांजा या उनकी खाला का बेटा लिखते हैं कि उनका सिलसिला नसब नाहोर बिन तारिख तक पहुँचता है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हैं। वो अफ्रीका के देहात नोबा के रहने वाले थे। इस वजह से उनका रंग स्याह, होंठ मोटे मोटे और पाँव चौड़े चौड़े थे। वो एक अरसा तक बनी इसराइल के एक दौलतमंद शख्स कैन बिन हसर के गुलाम रहे, लेकिन उनकी हिकमत की वजह से उन्हें उनके अरबाब ने आज़ाद कर दिया था। मशहूर और मारूफ मुहद्दिस मसऊदी लिखते हैं कि लुक़मान अफ्रीका के एक गांव नोबा के रहने वाले थे। उनके आका का नाम कैन बिन हसर था। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत के 10वें साल दुनिया पर तशरीफ़ लाए। वो एक अब्द साले थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत की नेमत से नवाजा। उन्होंने तवील उम्र पाई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़िंदगी गुजारी। उनसे हमेशा हिकमत व दानाई ज़ाहिर होती और वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहे। एक हदीस में आया है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने 400 पैगंबरों की खिदमत की है। मैंने उनके कलाम से 4 बातें अख़ज़ की हैं। जिस वक्त तुम नमाज की हालत में हो तो अपने दिल की हिफाजत करो। जिस वक्त तुम दस्तरखान पर बैठे हो तो अपने गले को महफूज रखो, यानी हराम माल से बचाओ। जिस वक्त तुम किसी दूसरे के घर में जाओ तो अपनी आँख को बचाओ, यानी नामहरम पर निगाह डालने से बाज रहो। और जिस वक्त लोगों के दरमियान में जाओ तो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करो। कहा जाता है कि हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा मशरिक़ वस्ता, ख़ासकर फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस में गुजारा है और उनकी कब्र फ़लस्तीन की एक बंदरगाह इला में है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो कि एक सियाफ़ाम अफ्रीकी और बदसूरत शख्स होते हुए हिकमत के बुलंदोबाला मकाम पर फायज हुए हैं, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ रूह और नफ्स की खूबसूरती और दिल की पाकीज़गी की वजह से है। इसी बिना पर रिवायत में आया है कि किसी शख्स ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या तुम हमारे साथ भेड़ बकरियां नहीं चराते थे? हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ ऐसा ही है। उसने पूछा, आप ये बताएं कि आपको इल्म हिकमत कहाँ से नसीब हुई? आप तो किसी मदरसा में नहीं पढ़े। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जवाब में फरमाया, मुझे यह हिकमत अल्लाह की मर्जी, अमानत अदा करने, सच बोलने और बेहुदा बातों से बचने की वजह से नसीब हुई है। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की अपने फर्जंद के नाम वो 10 नसीहतें जो कुरान की 5 आयात में मज़कूर हैं, अकायद, इखलाक और आदाब मुआशरत का मजमुआ है और ये कुरान पाक की सूरह लुक़मान में मौजूद हैं। तो चलिए अब हम तारिक मसूद से हदीस और कुरान की रोशनी में बाकी का किस्सा सुनते हैं। मैंने जो कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमता अनिश्कुर लिल्लाह, अल्लाह ताला ने लुक़मान अलैहिस्सलाम की कुछ नसीहतें अपनी किताब में ज़िक्र की है। ज़ाहिर है अल्लाह मियाँ वही बातें ज़िक्र करेगा जो अल्लाह को पसंद होंगी। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने एक दिन अपने बेटे को बिठाया और बच्चे को बिठा के नसीहत करने लगे, बेटा ये काम किया करो, ये काम ना किया करो। तो हमें चाहिए कि हम भी उन नसीहतों पर अमल करें, औरंगी टाउन वाले भी उन नसीहतों पर अमल करें। देखो आपके पास अल्लाह की नसीहत है, अल्लाह के रसूल की नसीहत है, उस पर अगर अमल नहीं करोगे तो उसके मुकाबले में शैतान है, फिर किसकी मान के चलोगे?
دو ہی راستے ہیں, ایک شیطان کا راستہ اور ایک رحمان کا راستہ. تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا. اب میں وہ جلی جلی نصیحتیں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے, ہم سب نے ان تمام نصیحتوں پہ پابندی سے عمل کرنا ہے. تو پہلی نصیحت, انشکر للہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا. یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا. آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے, آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی. تو روزانہ معمول بنائیں, جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنا. یہ اللہ کا حکم ہے, شکر کرو. جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دوسری نصیحت, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آج سے عزم کرو, ہم صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں. جو لگاتا ہے اس کو لگانے دو, فرقواریت مت پھیلاؤ, اپنی رائے دوسرے پہ تھوپو مت. اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو, بس. تو لا تشرک باللہ, پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا. مزاروں پہ بولو نہیں جانا. حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے, اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, ادھر ہی پکار رہے ہو اس آیت کے آخر میں. کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل, شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں, وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا. اللہ کو توکل پسند ہے, کس پر؟ اپنی ذات. توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے. روحانی عاملوں کو چھوڑ دو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, رائیونڈ کا مقیمین ہو, سال لگے ہوئے ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے, یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا. یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو, نام نہیں لوں گا, ان علماء کی بے ادبی ہوگی, ان علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں. مت جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا, بکواس کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. وہ چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں, سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا. مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد, جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو. کسی پہ جن آ گیا ہے, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا. کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے, لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اب ہم مانگتے نہیں ہیں, وہ کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ. دوسری نصیحت, ماں باپ. آپ کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ. ماں جس نے جنا, جس نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائیں, اس کے سامنے اولاد چیختی چلاتی ہے, باپ کے سامنے چیختے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ. ہمارے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کس کا ہے؟ والدین. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا, ایک پہاڑ پہ سے پتھر گرا اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا. سب نے کہا یار کوئی اللہ سے, کوئی ہم نے اچھی نیکی کا کام کیا ہو تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں تاکہ
اس نیکی کے وسیلے سے اللہ ہماری مصیبت دور کر دے. تو ایک نے دعا مانگی, اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, جب بھی دودھ لے کر آتا سب سے پہلے اپنے والدین کو, پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن میں آیا تو میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی تھی, سو چکے تھے. میں ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے رات کو کھڑا ہو گیا. اب میں نے سوچا کہ اٹھاؤں گا تو نیند خراب ہوگی, اور اگر ان سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پلا دیا تو ہو سکتا ہے ماں باپ ناراض ہو جائیں, بے اکرامی ہوگی. پوری رات سر کے کنارے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں میں. ہے ایسی خدمت کا جذبہ آج. صبح صادق کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اللہ اگر میں نے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تو آج جس مصیبت میں ہوں تو وہ مصیبت مجھ سے دور کر دے. حدیث میں آتا ہے وہ جس غار میں بند ہو گئے تھے نا, بھوکے پیاسے مرنا تھا, وہ غار کا پتھر اللہ نے اپنی قدرت سے لڑکا دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے, جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, قربانی دیتا ہے ان کے لیے, آخرت میں اجر بعد میں ملے گا, دنیا میں پہلے ملے گا. اللہ اس سے مصیبتوں کو ٹالے گا. تو ماں باپ کے معاملے کو ہلکا مت سمجھو. تیسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے کیا کی, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ, ماں کا اللہ نے الگ سے حق بیان کیا. آگے اقیم الصلاۃ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا, نماز میں کبھی ناغا نہ ہو. دیکھو ایک نماز پڑھنا ہوتا ہے, ایک قائم کرنا ہوتا ہے. پڑھنا تو اخپل طریقے سے کوئی بھی پڑھ لے. تو آج سے عزم کرو, دیکھو جو فجر کی نماز صف اول میں جماعت سے پڑھ لے گا وہ باقی نمازیں بھی پڑھ لے گا. سفر ہو, حضر ہو, کچھ بھی ہو, کسی قیمت پہ نماز نہیں چھوڑنی. خواتین کوئی شاپنگ کے لیے چلی جاتی ہیں, نمازیں چھوڑ دیتی ہیں, سفر میں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. نہ بھائی, اصل تو سفر ہے جس میں پتہ چلتا ہے اللہ نے 4 کی 2 اس لیے تو کی ہیں تاکہ چھوڑنے کا عذر نہ رہے. تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف, اور فرمایا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, لیکن بے موقع نہیں, موقع دیکھ کے. بالکل خاموش رہنا ٹھیک نہیں ہے. گھر میں کوئی غلط چیز ہو رہی ہے, دیکھو آج کل ٹک ٹاک پہ لڑکیاں بڑے بےہودہ لباس میں آ رہی ہیں, لوگ نیچے دیکھ کے ماشاءاللہ بڑی کیوٹ لگ رہی ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نیچے برا بھلا کہو, شرم نہیں آتی؟ تمہارا کوئی باپ یا بھائی نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں علی المنکر ہے, کیونکہ جب آپ اس طرح کمنٹس کرتے ہو نا تو اگلے کو تھوڑا سا دھچکا لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. اب کیا ہو رہا ہے, ولاگرز منگیتروں کے ساتھ گھوم رہے ہیں, سفر کر رہے ہیں اور ولاگ بنا رہے ہیں. آپ نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تیرے کیا لگتی ہے جو تو اس کو 2 بول پڑھ کے نکاح کیوں نہیں پڑھ لیتا, اس کے ساتھ بیوی کیوں نہیں بنا لیتا؟ ہمارے کلچر کو خراب کر رہے ہو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ بھی نہیں علی المنکر میں ہے. اس کے نیچے لکھو غلط کر رہے ہو تم, ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہو. آج کل ٹی وی میں اور انٹرنیٹ پہ کچھ ایسے اینکر آ رہے ہیں, بڑا بےہودہ مذاق کرتے ہیں. ان کے پروگرام لوگ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بڑا فحش مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اشارہ کرو, ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. نیچے لکھو تجھے شرم نہیں آتی ہے, تیری کوئی ماں بہن نہیں ہے جو تو اس طرح کا مذاق کر رہا ہے. نیچے لوگوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنٹی بڑی چمک رہی ہیں آج تو, آپ لگ رہا ہے بڑا اچھا میک اپ لگ رہا ہے. ٹھرکی سارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. برائی کو پروموٹ تو نہ کرو نا, غلط کو غلط تو کہو. وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جہاں نہیں علی المنکر ہوگا مخالفت ہوگی. تو اللہ نے کہا صبر کرنا ہے. اب آخری بس جلدی سے جو بہت اہم ہے, آگے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے یہ کہا, یا بنیا ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا, اور اس سے پہلے کہا وغضض من صوتک, اپنی آواز کو کیا کرنا ہے, پست. یہ بہت اہم مسئلہ, بس اسی کو بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. آوازوں کو کیا کرنا ہے, بولو پست. آج کل نوجوان آدمی کا گلا اس کے کنٹرول میں نہیں. گھر میں جب بات کرے گا چیخ چلا کے, کہیں بھی ہوگا چیخے گا, باپ کے سامنے چیخے گا, ماں کے سامنے چیخے گا, شوہر بیوی کے سامنے چیخے گا, بیوی شوہر کے سامنے چیخے گی, سب چیخ رہے ہیں. ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس گئے نا ان کی صحبت میں, تو چند طلبہ تھے, تھوڑا سا عاملہ تھا, کچھ علماء تھے. ہم نے وہاں دیکھا یہاں اتنی خاموشی کا ماحول ہے, کوئی اونچی آواز سے بات ہی نہیں کرتا. ایسا سکون ملتا تھا, ایسا سکون. حضرت آیا کرتے تھے, آدھا گھنٹہ ہلکی پھلکی نصیحت کی, سب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, سننے کو فوکس کر رہے ہیں. پھر جب گئے تو بڑے آرام آرام سے بات کر رہے ہیں. لقمان علیہ السلام نے کیا کہا کہ
اے میرے بچوں تمیز سے بات کرو, آواز کو کیا کرو, بچہ جب گھر میں چیخے آپ اس کو منع کریں, بیٹا آواز کیا کرو, پست آہستہ آرام سے, ہم انسان ہیں, ہم گدھے نہیں. کیوں لقمان علیہ السلام نے آگے کیا کہا, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, دیکھو بیٹا سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے, گدھے کی. تو کیا خرابی ہے گدھے کی آواز میں, تمیز سے بات نہیں کرتا, بس وہ جب بات کرے گا کیسے کرے گا, بولو چیخ. گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, اسٹائل غلط ہوتا ہے. بھائی گدھا بھی وہی بات کرتا ہے جو بلی کرتی ہے, مرغا کرتا ہے, مرغی کرتی ہے. جب بلی کو بھوک لگتی ہے تو میاؤں میاؤں کرتی ہے, ایسا ہی ہے نا, آرام سے میاؤں میاؤں کرتی ہے. گدھے کو بھی جب بھوک لگتی ہے آرام سے بتا دے بھائی تو, لیکن گدھا کیا کرتا ہے, نہیں آرام سے نہیں, تمیز سے نہیں. گدھا پہلے پورے پریشر سے ہوا اندر لے کے جائے گا نا, ہوا پورے پریشر سے ایک دم پریشر کے ساتھ ہاں نکالے گا, پھر آگے لے گئے, پھر پورے پریشر. ابے بھائی اتنی ٹینشن خود بھی لے رہا ہے ہمیں بھی دے رہا ہے, تو تمیز سے بتا دے تیرے کو چاہیے کیا, آرام سے بھی تو بتا سکتا ہے نا. تو گدھے کی بات غلط نہیں ہوتی, گدھے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے, غلط ہوتا ہے. گھروں میں باتیں غلط نہیں ہو رہی ہوتی, اسٹائل کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, طلاقیں ہوتی ہیں, طنز ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے بات سمجھ میں آئے گی. تمیز اور بغیر تمیز میں کتنا فرق ہے. ہمارے ایک دوست نے بتایا امریکہ میں ایک سوئمنگ پول میں وہ کھڑے ہوئے, تو ایک خاتون اپنے چھوٹے بچے کو لائی سوئمنگ سکھانے کے لیے, وہ انگریز خاتون تھی. بس یہ واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. خلاصہ یہ کہ تمیز, یہ کس پر بات ہو رہی ہے, جب بات کرو آرام سے تمیز سے. تو وہ خاتون لے کر آئی اپنے بچے کو, انگریز خاتون سوئمنگ سکھانے کے لیے, چھوٹا بچہ. ادھر ایک پاکستان کی خاتون, وہ بھی اپنے بچے کو تیراکی سکھانے کے لیے. کہہ رہے ہیں دونوں کا اسٹائل میں نے دیکھا. انگریز خاتون اپنے بچے سے کہہ رہی ہے بیٹا چھلانگ لگاؤ, بچے کو ڈر لگ رہا ہے, پہلی دفعہ سوئمنگ پول میں جا رہا ہے. ماں کہہ رہی نہیں تم کر سکتے ہو, تم بہادر ہو, تمہارے اندر اللہ نے ہمت رکھی ہے, جذبہ رکھا ہے, اور تم جب سوئمنگ پول میں اترو گے دوسرے بچے بھی تمہیں دیکھ کے حوصلہ کریں گے, مجھے پتا ہے. تم بڑی اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے. اور جو پاکستانی تھی اس نے کہا بیٹا چھلانگ لگاؤ. نہیں, بے غیرت, $50 ضائع کرا دیے میرے. میں کہہ رہی تھی کہ اس کو نہیں لے کر آؤ, یہ یہاں یہی کرے گا, یہ جہاں جاتے کتوں کی طرح ذلیل کرتا ہے ہمیں. یہ بات دونوں کی سیم ہے نا, اسٹائل کیا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اسٹائل تمیز سے بات کرنا سیکھے گا, یہ بیوی سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ باپ سے بھی اسی طرح بات کرے گا, یہ ماں سے بھی اسی طرح بات کرے گا. تو بھائی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے گھروں میں. تمیز کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. جو بات آرام سے عزت کے ساتھ رسپیکٹ دے کے طنز نہ کیا کرو. بعض دفعہ انسان چیختا نہیں ہے لیکن طنز ایسے کر رہا ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے انسان. پھر بھی ہر ایک سے ہو جاتا ہے, انسان ہے بھائی. تو اس کا حل کیا ہے, توبہ استغفار ہوتا. میں بعض دفعہ اخلاق پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں, گھر میں جا کے چیخ رہا ہوتا ہوں میں, پھر مجھے خیال آتا بھی بیان ہم نے اخلاق پہ کیا اور کیا ہو رہا ہے, چیخ رہے ہیں. تو پھر توبہ استغفار کر لے, اور کیا. حدیث میں آتا ہے یا بنی آدم کلکم خطاؤن, تم میں ہر شخص غلطی کرتا ہے, اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو غلطی کر کے توبہ کر لیں. تو یہ ہدایات پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا, شرک نہیں کرنا, نماز کی پابندی, والدین کے ساتھ حسن سلوک, اور مصیبتوں میں صبر کرنا ہے. ان کے بچے ماموں کہہ دیں تو بھی کیا کرنا ہے, انجوائے کرنا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. خودکشیوں کی طرف نہیں جانا ہے, اور اپنی آوازوں کو کنٹرول کرنا ہے. اللہ ہم سب کو ان سب باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے راستے پر چلنے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں, اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.